बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़ियाउल्लाह बरनी बात कर रहा हूँ, और इस ऑडियो में मैं इंशाल्लाह आपका जो सवाल था क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में, उसके मुतालिक कुछ बात करूँगा। निस्बतन मुफस्सल गुफ्तगू होगी, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कुछ तवील गुफ्तगू में कभी ऐसे होता है कि बातों की तकरार हो जाती है, रेपिटेशन होती है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो पाती, तो इसलिए थोड़ा सा प्लीज़ उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए इस चीज़ को। और ये भी हो सकता है कि मैं एक से ज़ायद ऑडियोज़ में जो है अपनी बात कंप्लीट कर लूँ, जो कुछ नुकात मेरे ज़हन में सुनने के बाद में आ जाए कि मुझे ये भी बात कर देनी चाहिए, तो उनको फिर आप ऑर्गेनाइज़ कर लीजिएगा। जज़ाकमुल्लाह खैरन। अच्छा, अब जहाँ तक बात है इसकी क्रिप्टो करेंसीज़ की, उसकी शरई हैसियत के हवाले से सवाल था ना, कि शरीयत की रोशनी में जैसे आपने कहा कि कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये जायज़ है, जबकि दीगर उलमा जो है वो उसके अदम जवाज़ के कायल हैं, वो कहते हैं कि जायज़ नहीं है, और ये इसके साथ ख़रीद फ़रोख्त करना या इसको यूज़ करना और उसमें इन्वेस्ट करना जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो उसमें शरई हैसियत क्या है, शरीयत की रोशनी में क्या मौक़िफ़ हमें कायम करना चाहिए। तो इस सिलसिले में मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा बिल्कुल ब्रीफली बताना चाहूँगा करेंसीज़ के बारे में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताकि उसमें उस साथ साथ जो है हम उसकी हैत को जानने के बाद करेंसीज़ की फिर शरीयत की रोशनी में भी देख लें कि शरीयत ने जो आपका जो नक़द है या ज़र है जो इस्तेमाल होता है चीज़ों के तबादले के लिए, शाह के तबादले के लिए, उसको क्या हैसियत दी है, किस तरह से उसे कबूल किया और किन प्रिंसिपल्स के साथ। ठीक है, तो आपको मालूम है कि सबसे जो अहम तरीन फॉर्म है करेंसी की, ये शुरू से राइज रही है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर भी मौजूद थी, वो तो आपकी कमोडिटी फॉर्म के अंदर मनी है ना, यानी मनी इन द फॉर्म ऑफ कमोडिटीज़। तो ज़र की वो शक्ल जो अजनास की शक्ल में है, जिसमें आपके सोना है, चांदी है, और मशहूर जैसे दिरहम और दिनार उस दौर की मशहूर, आपको मालूम है कि वो करेंसीज थी। और ये जो कमोडिटी करेंसी होती है, बेसिकली इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो कदर होती है ना, उसकी जो कदर है वो उसके अपने अंदर होती है। ठीक है, उससे मुराद क्या है कि उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो मालूम होती है, नोन होती है। कि आपके पास गोल्ड है, एक कॉइन है आपके पास गोल्ड का, तो ज़ाहिर है कि उसकी एक एक मार्केट वैल्यू है। उसकी बेस पे आप चीज़ों को मेरिट कर सकते हैं, उनकी कदर का अंदाज़ा कर सकते हैं। और वो जो कॉइन की जो कीमत है वो कहीं बाहर से नहीं आ रही है, उस कॉइन के अंदर है। जो कि गोल्ड का कॉइन है, वो सिल्वर का कॉइन है, तो जिस मेटल का वो कॉइन है, अगर वो चमड़े का भी इवन है, तो उसकी अगर वो एज यूज़ हो रहा है एज ए कॉइन, और या एज ए करेंसी यूज़ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके अपने अंदर जो उसकी जो वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू, उसकी बेस पे ही आप उसको जज करेंगे, दीगर चीज़ों के साथ उसका तबादला करेंगे, और उसकी एज ए पैरामीटर यूज़ करते हुए फिर दीगर चीज़ों के साथ आप देखेंगे कि किसकी कितनी मकदार होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि चीज़ों की जो इस तरह की जो करेंसीज होती हैं, उनकी जो वैल्यू है वो अगर ऊपर नीचे होती है तो वो स्टेबल रहती है, रिलेटिवली स्टेबल रहती है। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन उसमें जो है वो नहीं आती, क्योंकि उनके वैल्यू इंट्रिंसिक होती है। और डिमांड एंड सप्लाई की जो नेचुरल फोर्सेस हैं, अगर उनको वो एक्ट करें, तो फिर उनकी जो प्राइसेस हैं उस तरह से डिटरमिन हो जाती है। नेचुरल फोर्सेस हैं, जो मार्केट फोर्सेस हैं डिमांड एंड सप्लाई की, उसके मुताबिक जो है फिर वो डिटरमिन हो जाती है कि गोल्ड की क्या चल रही है, सिल्वर की क्या चल रही है। और उसमें अगर इंटरवेंशन ना हो, अनड्यू इंटरवेंशन जो है वो ना हो, नाजायज़ उसमें ना किया कंट्रोल ना किया जाए, तो इस तरीके से हो जाता है। और ये उसूल है शरीयत का, कि शरीयत इस तरह से जो है वो नाजायज़ इंटरवेंशन नहीं करती है इसके अंदर अशिया की कीमतों को खुद से ज़बरदस्ती मुकर्रर करने के लिए। इल्ला ये कि कोई अगर गलत कर रहा है, कोई चीज़ों को ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज़ जो है वो कीमतें किसी भी चीज़ की हों, तो उसको शरीयत जो है वो, हाँ, जो इस्लामी हुक्मरान है वो नाजायज़ तरीके से उसको इंटरफेयर करके फोर्सफुली उसको चेंज नहीं करता, रोकता नहीं। ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए। एक हदीस में आता है कि नबी करीम वसल्लम से जो है वो सहाबा कराम ने कहा कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लना, हमारे लिए आप कीमतों को मुकर्रर कर दें, नर्ख जो है और जो कीमतें हैं वो हमारे लिए मुकर्रर कर दें कितनी है। तो आपने फरमाया इन्नल्लाह हुवल मुस्साइर अल-क़ाबिद अल-बासित अर-रज़्ज़ाक़, कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत है, कि वही, उसी की कुदरत कामिला के तहत और उसी का फ़ैसला है, उसी का तसर्रुफ़ है कि ख़ुद ब खुद अशिया की कीमतें उसके हुक्म से जो है वो तय हो जाती हैं। और इसमें किसी की इंटरफेरेंस, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटरफेरेंस नहीं कर रहे, तो ज़ाहिर सी बात है किसी को इख्तियार नहीं है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसको ज़रा समझ लीजिए। अशिया की कीमतों के अंदर उनको मुकर्रर करने में कि फोर्सफुल इंटरवेंशन जो है इस किस्म की वो जायज़ नहीं होती, उसको नेचुरल उस पर छोड़ देना चाहिए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो कानून है उसके तहत फिर चीज़ों की जो उसकी डिमांड एंड सप्लाई है, तबादला है, उसके मुताबिक फिर उनकी जो है वो चीज़ों की कीमतें जो है वो एडजस्ट हो जाती हैं, तय हो जाती हैं, और सबको इंसाफ के साथ एक लेवल ग्राउंड मिलता है कि वो उस पर वो
ٹریڈنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں اپنی ضروریات جو ان کی اشیاء ہے اس کا تبادلہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی مطابق ان کی نرخ وہ جو قیمتیں وغیرہ ہیں وہ مقرر ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک بات تھوڑی سی آپ اچھی طرح سمجھ لی۔ دوسری بات یہ ہے کہ گولڈ اور سلور کوئنس بھی جب یہ چل رہے تھے، رائج تھے سکے، دینار اور درہم وغیرہ بھی، تو تب بھی اس میں جو خلیفہ وقت ہوتا ہے اسلامی حکمران، اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے، اور انہی کی اس کی حکم سے جو اسلامی حکومت اور خلافت ہے، جس کو آج کل کے ہم ٹرم میں ریاست کہہ دیتے ہیں، وہ اسی کے حکم کے مطابق جو ہے اس کو وہ ڈھالا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ پرائیویٹلی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر وہ درہم و دینار چل رہا ہے تو وہ خود سے بیٹھ کر اس کو گھڑ رہے ہیں، کیونکہ اس میں پھر وہ ملاوٹ کا خدشہ ہوتا ہے، غش ہوتا ہے، اور اس چیز کو پرائیویٹ کنٹرول میں نہیں دیا جاتا ہے۔ گورنمنٹ کا یہ کام ہوتا ہے، سینٹرلائزڈ اتھارٹی ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، پہلا پوائنٹ کیا تھا کہ نیچرل فورسز جو ہے وہ ایکٹ کرتی ہیں، اور ان کی جو ہے وہ ان کے ایکشن سے اور ان کی جو ہے وہ آپس میں ان کا جو ایک ربط ہوتا ہے، اس کے ساتھ وجود میں آتی ہے قیمت، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی فورسفل انٹرونیشن نہیں ہوتی، شریعت کا اصول۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ چیزوں کی جو اب جو چیزیں آپ کی بطور کرنسی یا زر جو ہے وہ رائج ہو چکی ہیں، تو وہ گورنمنٹ جو ہے، اسلامی حکومت جو ہے، وہ ان کو پھر ڈھالتی ہے، اور وہی ان کو کوئن کرے گی، اور ان کو وہ پروسیس کرے گی، اور سارا یہ کوئی دوسرا بندہ بیٹھ کر ان کو جو ہے وہ پروڈیوس کرنا شروع کر دے پرائیویٹلی، تو یہ اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس میں بہت سے فتنہ ہو سکتا ہے، خطرہ ہوتا ہے، تو کہ اس کے اندر پھر وہ ملاوٹ ہو سکتی ہے، اور بھی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو لوگوں کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتی ہیں، ضرر کا باعث ہو سکتی ہیں، جبکہ حکومت جو ہے وہ سب کے مفاد اور فلاح کا خیال کرتی ہے۔ تو یہ چیز ہے، اور پھر حکومت کے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ کرنسی کی آپ کو معلوم ہے نا کہ اس میں جو امپورٹنٹ فنکشنز ہیں، جس کی وجہ سے کوئی چیز، کوئی بھی جو ایلیمنٹ ہے، کوئی بھی میٹل ہے وہ کرنسی بنتا ہے، کوئی بھی انسٹرومنٹ جو ہے اس کا کرنسی یوز کیا جاتا ہے، ایز منی یوز کرتے ہیں، تو اس کے اندر ایز اے منی کیا چیزیں ہونی چاہیے آپ کو معلوم ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ میڈیم آف ایکسچینج ہو، کہ اس کے ذریعے تبادلہ ہو سکے اشیاء کا۔ دوسرا ہے کہ وہ اسٹوریج آف ویلیو اوور ٹائم ہو، اس میں ویلیو اسٹور ہو جاتی ہے۔ آپ نے کوئی چیز ذخیرہ کرنی ہے تو آپ اس کے بدلے میں چیزوں کو لے کر خرید کے رکھ لیں گے، گھوڑا یا آپ گندم وغیرہ وغیرہ۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ کو آسان لگتا ہے اس کے مقابلے میں کہ آپ چیزوں کو زر کی شکل میں یا پیسے کی شکل میں آپ سٹور کر لیتے ہیں، تو اسٹوریج آف ویلیو بھی ہوتا ہے اوور ٹائم۔ اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ قیمتوں کو جج کرنے کا ڈفرینٹ چیزیں، جیسے آپ کے پاس اگر روپیہ ہے تو اس روپیہ سے آپ گاڑی بھی خرید رہے ہیں، آپ اس سے سبزی بھی خرید رہے ہیں، اس سے کپڑے بھی خرید رہے ہیں، گھر بھی خرید رہے ہیں، تو ڈفرینٹ چیزوں کو ماپنے کا ان کی ویلیو کا ایک اسٹینڈرڈ بن جاتا ہے، یعنی یونٹ آف آپ سمجھ لیں کہ پرائس اسٹیبلش ہو جاتا ہے اس کے ذریعے۔ تو یہ دو تین فنکشنز ہیں اس کے، اگر کوئی چیز اس کو پورا کرتی ہے تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہاں ایز اے منی وہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے۔ تو اسٹیٹ جو ہے وہ ان چیزوں کا خیال کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام باتیں، جیسے کہ ایک روایت میں ایک مورخ نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں کسی نے کہا تھا کہ جی آپ جو چمڑا ہے اس کو آپ بطور کرنسی جو ہے وہ رائج کر دیں، تو پھر کسی نے کہا کہ پھر اذن لا بعیر، پھر تو اونٹ کوئی رہے گا ہی نہیں، تو فامسک، تو عمر رضی اللہ عنہ جو ہے پھر رک گئے، تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ رائج نہیں کیا بطور چمڑا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سینٹرل جو کنٹرول ہے، دوسرا پوائنٹ ہے میرا، وہ کہ سینٹرل اتھارٹی ہوتی ہے کہ جو اس کو لک آفٹر ضرور کرتی ہے، اس کے پروٹیکشن کو، ٹھیک ہے، جو بھی زر آپ کا ہے، تو اس کو ان ڈیو طریقے سے، ایلیگل طریقے سے اس کی پرائسز کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرتی، لیکن اس کو بہرحال جب ڈھالنا ہے اور لوگوں نے اس کو یوز کرنا ہے تو ان کو ظاہر سی بات ہے چاہیے تو ہے نا وہ اس کے وجود میں، تو اس کو گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ وہ اس کو وجود میں لائے، ان کے لیے ڈھالے اور اس کے لیے سارا انتظام کرے۔ پرائیویٹ پہ جگہ جگہ لوگ بیٹھ کر خود سے یہ کام جو کریں گے تو پھر اس میں اس کی مقدار میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، اور بھی چیزیں۔ تو یہ دو تین چیزیں آپ ذہن میں رکھیے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جو کرنسی جو ہے وہ ریپلیس ہو گئی ایک دوسری طرح کے فارم آف منی کے ساتھ، جس کو ہم فیٹ منی کہتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی یعنی جو جیسے گولڈ اور سلور ہے وہ نہیں ہے۔ یعنی آپ کو میں اس کی مثال لیتا ہوں کہ جیسے امریکہ میں آپ دیکھیں کہ پہلے کہ آپ کا یو ایس ڈالر جو تھا، جب یہ کموڈٹی بیک تھا، یعنی اس کے پیچھے گولڈ اور سلور تھے نا، تو یہ جب آپ کے پاس فار ایگزامپل آپ کے پاس اگر ڈالر کا کوئی نوٹ ہے $10,000 ہیں، یا آپ کے پاس جو ہے وہ $1 ہے، تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے سلور سرٹیفکیٹ، یہاں لکھا ہوتا تھا گولڈ سرٹیفکیٹ۔ مطلب کیا اس بات ہے کہ آپ جب وہ ڈالر کا نوٹ لے کے بینک کے پاس جائیں گے تو بینک کی ٹریجری میں جو آپ جو آپ کا ڈالر کا نوٹ ہے اس کے برابر سونا یا چاندی پڑا ہوا ہے، تو آپ اس سے لے سکتے ہیں بینک سے، ٹھیک ہے۔ یعنی کموڈٹی بیکڈ تھا وہ سارا سسٹم اس وقت۔ تو تب بھی یہی ہوتا تھا کہ پھر وہ ایک ریئل ریپرزنٹیشن تھی نا
گولڈ اور سلور کی، ان میٹلس کی جو پوری دنیا میں ہیں، ان کو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں گولڈ اور سلور. یہ کہ امام غزالی نے اس کے بارے میں کہا ہوا ہے کہ ان کی حیثیت یہ ہے کہ یہ خود اپنے اندر ایک قدر رکھتے ہیں، ان کی انٹرینسک ویلیو ہوتی ہے اور لوگ ان کو رکھنا اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور دوسری چیزوں کے لیے یہ معیار بنتے ہیں سب سے بہترین تمام دیگر کموڈٹیز کے مقابلے میں. یہ دو جو ہیں، اس لیے ان کو نقدان بھی کہا جاتا ہے، نقدان عربی کے اندر، کیونکہ خاص ان کی حیثیت ہے. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ اوور ہنڈریڈس آف ایئرس اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو ویلیو ہے ریلیٹیولی وہ اسٹیبل ہے، اور وہ آپ کو آج بھی تقریباً اتنا ہی، اگر آپ اس کو فری مارکیٹ میں دیکھیں. اور یہ جو انڈیو انفلوئنسز ہیں اگر یہ نہ ہو، میں نے ویسے کرنسی کی اس کے اوپر نا ایک دوسری میری آڈیو کلپ آپ کو میں یہاں شیئر کر دوں گا. ایک گزشتہ رمضان میں کسی نے مجھے سوال کیا تھا کہ یہ جو چیزوں کی قیمتیں ہیں کیا یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں اس طرح سے کرنسیز بھی. تو میں نے کہا تھا ایسا نہیں ہوتا ہے، اس میں اور فیکٹرز ہوتے ہیں. میرا ایک آڈیو کلپ ہے، میں وہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کو یہاں سے یاد سے میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا. اس کو آپ ضرور سن لیجیے، اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو کرنسیز کی جو ویلیو ہوتی ہے تو اس کے اندر کیا کیا فیکٹرز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال تو پھر امریکہ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ US ڈالر کی مثال دے رہا تھا کہ جب سلور اور گولڈ وہ سرٹیفکیٹس تھے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس جو ڈالر کا نوٹ ہے اس کو آپ بینک کے پاس جا کر اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں، ایکسچینج کر سکتے ہیں اس کے برابر سلور یا گولڈ کے ساتھ جو فزیکلی وہاں پہ ان کے پاس اسٹورڈ تھا. اب ایسا نہیں ہے. پھر انہوں نے یہ جو بیک تھا، بیک پہ گولڈ اور سلور یہ ختم کر دیا اسٹینڈرڈ. اب انہوں نے جب اس کو آئسولیٹ کر دیا اس سے، تو اب صرف ایک لیگل ٹینڈر رہ گیا ہے. اس کو فیٹ منی کہا جاتا ہے. اب یہ کموڈٹی بیسڈ منی نہیں ہے، یہ گولڈ اسٹینڈرڈ کی بیس پہ آپ کو یہ چیزیں نہیں آپ کے چل رہی ہوتی. آپ کے پاس جو نوٹ ہوتا ہے، پاکستانی گورنمنٹ ہو، برٹش گورنمنٹ، کوئی بھی دنیا میں جو چل رہے ہیں کرنسی نوٹس آپ کے پاس چل رہے ہیں، بیسیکلی لیگل ٹینڈرز ہیں. فیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے آرڈر کے ساتھ ایک چیز ڈکلیئر ہو جاتی ہے کہ جی آپ کے پاس یہ نوٹ ہے تو آپ کو جو ویلیو لکھی ہوئی ہے اس کے مطابق آپ کو چیز جو ہے وہ مل جائے گی، یا اس کی قدر آپ کو مل جائے گی تبادلے کے وقت. ٹھیک ہے. تو یہاں اسٹور کر سکتے ہیں آپ. تو یہ نہیں ہے کہ جو اس پہ ویلیو لکھی ہوئی ہے وہ اس نوٹ کی بھی ویلیو ہے. اب 1,000 کا نوٹ ہے یا 5,000 کا نوٹ ہے تو ظاہر سی بات ہے کاغذ کی قیمت تو صرف چند پیسے ہو سکتی ہے نا، یہ چند روپے ہوگی زیادہ سے زیادہ. جبکہ اوپر لکھا 5,000 تو وہ 5,000 کی جو قدر مل رہی ہے آپ کو وہ اس کاغذ کے اندر نہیں ہے گولڈ اور سلور کی طرح. اس کی اپنی انٹرنسک ویلیو نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے کہ گورنمنٹ کا لیگل ٹینڈر ہے. گورنمنٹ کی طرف سے وہ ایک ڈکلریشن ہے، اس کے ایز اے لا اس نے انفورس کر دیا. تو اس لیے اس قسم کی جو کرنسی ہے جو بعد میں رائج ہو گئی، تو یہ ایک طرح سے تھوڑی سی فیک فارم تھی، کیونکہ اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے اس کو آئسولیٹ کر دیا 1971 میں غالباً. اس کو جو ہے وہ گولڈ اسٹینڈرڈ کے ساتھ انہوں نے اس کو الگ کر دیا. تو جب اس کو اس سے الگ کر دیا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو کرنسی اب آپ کے پاس موجود ہے یہ صرف گورنمنٹس کا جو استحکام ہوتا ہے کہ کوئی گورنمنٹ کتنی اسٹیبل ہے اور اس کی جو اکانومی ہے کتنی اسٹرانگ ہے، اور اس طرح سے اس کے جو اس کی گروتھ ہے اکانومی کی، اور تمام اس کی جو اوور آل اس کی جو انکم ہے، ان کی بیس کے اوپر جو ہے وہ پھر جو ہے وہ یہ سب چیز جو ہے وہ طے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کہ اس کی کرنسی کتنی اس کی ویلیو، اور پھر اس کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. اور اسی ظاہر سی بات ہے کہ جتنی کوئی اکانومی اسٹرانگ ہوگی، ایک ملک کی ایک حیثیت دنیا کے اندر ایک اسٹرانگ حیثیت ہے اور وہ کمانڈنگ پوزیشن میں ہے، جیسے کہ آج کل امریکہ وغیرہ ہے یا دیگر ملک ممالک ہیں، تو اس کی بنیاد پر اس کی جو کرنسی ہے اور وہ ملک اتنا اگر اسٹیبل بھی ہے تو اس کی کرنسی کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. جب ڈیمانڈ بڑھے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کی ویلیو بھی اوپر چلی جائے گی. تو یہ چیزیں بیسیکلی اس طرح سے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس نوٹ کی اپنی انٹرنسک ویلیو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے وہ اس کی انٹرنسک ویلیو کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک لیگل ٹینڈر ہوتا ہے کہ جی ہاں زر ضمانت ہے، کہ جی میں ضمانت دیتا ہوں. گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہماری ضمانت ہے کہ ہم آپ کو یہ ویلیو دیں گے جو اوپر اس کے لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کے اندر ایسی بات ہے کہ ایک جعلی چیز تھی، اور اس لیے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے پھر اپنے معاملوں کو سلجھانے کے لیے ذرا ذرا نوٹ چھاپ لیتی ہے. وہ پیچھے بیک بائی کموڈٹی تو ہے ہی نہیں، پیچھے تو کچھ بھی نہیں پڑا ہوا نا فزیکلی. کوئی گولڈ اور سلور تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو انہوں نے اپنے قبضے میں ایسے ایسے کرتے دنیا میں جتنا بھی تھا اس کو وہ جو ڈفرینٹ ممالک ہیں جو حقیقی اجناس ہے، جو ریئل کموڈٹیز ہیں، آئل ہے آپ کا، لائف اسٹاک ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کھانے پینے کی اجناس ہو سکتی ہیں. یہ تو پھر ہر ملک چاہتا ہے کہ اس کو اپنے اندر زیادہ اپنے پاس وہ رکھے. اور جو آج کل جنگی حالات چل رہے ہیں اس کے اندر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اوپر جو لکھا ہوا نوٹ کے پھر وہ یہ ہے کہ وہ ڈفرینٹ چیز ہے، اس کو چھاپ چھاپ کر پھر جو ہے زیادہ سے زیادہ وہ پھر اپنا جیسے ڈالر میں کام کیا ہوا ہے کہ اگر آپ ڈالر کو ابھی آج گولڈ کے اندر کنورٹ کرنا چاہیں تو میرے خیال میں شاید یہ پتہ نہیں آپ کا جو ہے وہ ایک تھوڑا سا جو 1 گرام ہے گولڈ کا پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں ڈالرز میں چلا جائے. اس حد تک ڈالر جو ہے وہ گر چکا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ چھاپ رہے ہیں پیچھے کچھ بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے اپنا کام تو آپ نکال رہے ہیں، لیکن اس سے انفلیشن میں تو ہوتی ہے نا، کہ جب آپ کے پاس گوڈز اینڈ سروسز اتنی نہیں ہیں
کہ جو ہونی چاہیے کسی اکانومی کے اندر، اور آپ نوٹ زیادہ چھاپ رہے ہیں، گورنمنٹ کے پاس تو اختیار آ گیا ہے، جب ان کے پاس کوئی چیز بیکڈ ہی نہیں ہے، وہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اس نوٹ کے پیچھے کوئی فزیکل کموڈٹی رکھیں، تو جتنا چاہیں وہ چھاپ لیتے ہیں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، لیکن ان میں لمٹ کیا ہوتی ہے پھر کہ انفلیشن ہو جاتی ہے اس سے، پرائسز حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، لوگوں کی پرچیز پاور جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یہ کم ہو جاتی ہے، یہ ایک نقصان ہوتا ہے ان کو، ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کو پھر وہ جعلی طریقوں سے دھونس جما کر یا اور طریقوں سے ریسٹرکشنز لگا کر، جیسے امریکہ کرتا ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ڈالر کو رکھا ہوا ہے، ڈالر کو تو ادروائز ختم ہو چکا ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جتنا وہ چھاپ چکے ہیں، اگر یہ ان کے پاس دنیا واپس دینا شروع کر دے تو ان کے پاس تو ایسا کچھ اتنی اس کے ایکول نہ کوئی کموڈٹی ہے، اور نہ ان کے پاس گوڈز اینڈ سروسز ہیں ان کی اکانومی کے اندر، نہ ان کا یہ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ جی ڈی پی وغیرہ جو ہے وہ ان کو الاؤ کرتی ہے، تو باقی سب چیزیں ہیں اپنی جگہ پر۔ اچھا، اب میں جو بات آپ سے کر رہا تھا، یہ دوسری چیز یہ آ گئی کہ اس کے بعد پھر یہ جو دوسری فیٹ منی کی جو ایک فارم آ گئی، یہ آ گئی، یہ ریلیٹیولی اس کے مقابلے میں ایک تھوڑا سا ایک کانسیپٹ تھا، اور پھر اسلامی جو علماء ہیں انہوں نے دیکھا، اسکالرز نے، کہ اب کیا کرنا ہے، کیونکہ اسلام تو یہ چیز دیکھتا ہے نا کہ اس کے اندر جو ہے وہ کیا حیثیت ہے، کیونکہ زر ضمانت تو صرف ایک ڈکلیریشن ہے نا کہ ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس اگر یہ لیگل ٹینڈر ہے ہماری طرف سے، تو کیا اس ضمانت کو جو کسی کا بول ہوتا ہے، گورنمنٹ کا بول ہی ہے نا ایک طرح سے، گورنمنٹ کی طرف سے ایک فیصلہ اسٹیٹمنٹ ہے، تو کیا اسٹیٹمنٹ کو آپ بطور زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں اسٹیٹمنٹ کی صورت میں، کیا اس کے ساتھ آپ کسی کو قرض دے سکتے ہیں؟ تو پھر انہوں نے اس پہ قیاس کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، چونکہ اس کی حیثیت وہ تو نہیں ہے جو کموڈٹی کی ہوتی ہے، اس کی انٹرنسک ویلیو ہوتی ہے، کہ چونکہ اب رائج اس طرح سے ہو گیا ہے اور اس کے اندر وہ تینوں چاروں چیزیں موجود ہیں جو ایک پیسے کی ایک فنکشنز ہوتے ہیں، فنکشنز آف منی ہوتے ہیں، اسٹوریج آف ویلیو بھی ہے اس میں، میڈیم آف ایکسچینج بھی ہے، اور پھر سینٹرلائز کنٹرول بھی ہے، جو میں نے کچھ بتایا تھا شروع میں کہ گورنمنٹ کی ایک پوری بیکنگ ہوتی ہے، گورنمنٹ ذمہ دار ہوتی ہے، ہاں اللہ کہ گورنمنٹ سے کلیپس ہو گئی، اگر ملک کی کوئی کلیپس ہو گیا سارا کا سارا، پھر بات مختلف ہے، تو ایسا آپ دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے جیسے کبھی افغانستان میں اس طرح کے ممالک میں جنگ چھڑتی ہے تو لوگ بوریوں میں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، کرنسی کو پوچھتا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کے پیچھے تو کچھ بھی نہیں ہے نا، لیکن جنگ کی صورت حال میں اگر آپ کے پاس 1 کلو گندم ہے یا آپ کے پاس سونا ہے یا آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی اور کھانے پینے کی چیز ہے، تو ظاہر ہے اس کی ویلیو ڈیفینیٹلی ہوگی کہ وہ ویلیو اس کے اندر موجود ہے، جبکہ وہ جب گورنمنٹ ختم ہوگی تو گورنمنٹ کی ڈیکلریشن کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، تو بہرحال پھر اس کو فقہا نے اس پر قیاس کیا، لیکن اس کے نقصانات بہت ہوئے دنیا میں، اور نقصانات میں آپ کو دوسرا اپنا جو آڈیو کلپ بھیجوں گا جو لاسٹ رمضان والا ہے، اس میں دیکھیے گا کس طرح سے اس کو پھر IMF اور ورلڈ بینک نے چیزوں کو تھوڑا سا کر کے، میں نے کچھ چند باتیں اس میں بھی کی، اس حوالے سے کنٹرول کیا اور اس کو ناجائز طریقے سے پھر ملکوں کو دبایا اور ان کو ان کے ذخائر سے محروم کیا جو حقیقی ذخائر تھے، ہمارے پاس پاکستان کے اندر بھی ہیں بہت سے ذخائر ہیں، نیچرل ریسورسز ہیں، اور وہ ہتھیانا شروع کر دیے اور اس پہ لگا دیا ان کو، اور پھر ڈیجیٹل فارم میں اس کو لے کر آ گئے تاکہ آپ کے پاس فزیکلی کچھ بھی نہ رہے، ٹھیک ہے نا، اور سب کچھ بس ان کے پاس بیسیکلی جو ریئل اجناس ہیں، ریئل کموڈیٹیز ہیں، وہ ان کے پاس چلی جائیں، ہمارا وہ جو حقیقی چیزیں وہ لیتے رہیں، آپ کے ہاتھ میں کاغذ کے ٹکڑے پکڑا دیں، یا آپ کے پاس ڈیجیٹل کوڈس پکڑا دیں کہ جب آپ کو ایسے کارڈ رکھیں اپنے پاس اور بس ایک کوڈ آپ کے پاس رہے گا تو آپ کو یہ چیز اس طرح سے کر دی گئی، ٹھیک ہے، تو اس کا نقصانات ہوئے، اس لیے دنیا نے دنیا کی اکانومی نے نقصانات کو دیکھا، اور میرا جاپان 2 دفعہ جانا ہوا ہے، اور میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ وہاں پہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ گولڈ اسٹینڈرڈ پہ واپس آ جائیں، وہاں پہ ڈاکٹر صاحب تھے ایک PhD، تو ان کا مجھے انڈائریکٹلی کویشچن آیا، انہوں نے پوچھا کہ بتائیے کہ اس میں گولڈ اسٹینڈرڈ میں کس طرح واپس آ سکتے ہیں، کیا کیا اس کے بینیفٹس ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں باقاعدہ، تو جو دنیا کی اسٹرانگ اکانومیز ہیں یا جو لوگ باقی جو ٹیکنالوجی میں بھی آگے ہیں، اور تو وہ اس پہ سوچ رہے ہیں کہ باقی ہمیں واپس اس پہ آ جانا چاہیے اور ہمیں اس سے جانچ کرانی چاہیے، اس فیٹ کرنسی جو ہے اس میں کیا کیا نقصانات ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو مولوی صاحب اوپر بات کر رہے تھے نا کہ یہ ویسٹ سے لہروں کی طرح چیزیں آ جاتی ہیں، پھر بعد میں ان کو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، فلاں کر لیتے ہیں، تو دیکھیے یہ مروبیت سے بات نہیں ہونی چاہیے، جب آپ کسی چیز پہ فتویٰ طلب کرتے ہیں تو فتوے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو پراپر انالیسس کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ شرعی اپنی رائے دیں، اور شریعت کی اس کو پہلے میزان میں تولیں، اس کی ہر چیز کو، اس کی اصولوں کو، اس کی صفات کو دیکھیں، ایٹریبیوٹس کو، پھر اس پر بات کریں، یہ تو کوئی چیز نہیں ہے نا کہ وہ لہریں آ جاتی ہیں، پہلے نہیں مانتے، ٹی وی بھی آیا تھا نہیں مانا تھا پھر یہ کر لیا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، علماء نے جب بھی بات کی ہے انہوں نے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر بات کی ہے، میں ان علماء جو راسخون فی العلم ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، عام جو ادھر ادھر کے لوگ ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو اس لیے یہ فضول بات ہے، اور علماء نے جو بات کی وہ درست بات کی، اور اس کے نقصانات ہوئے، ایون کہ ویسٹ اس نقصانات کو دیکھ رہا ہے ہر چیز، خیر وہ ایک لمبا الگ سے موضوع ہے، اس پہ بات کرنے کا بھی فی الحال ہمارا موضوع نہیں ہے، تو بات اور بکھر جائے گی، ٹھیک ہے، تو یہ بات ذرا سمجھ لیجیے، اس لیے میں ابھی فوکس ہو کے بات کر رہا ہوں صرف کرنسی کے حوالے سے، تاکہ یہ بات تھوڑی سی واضح ہو جائے، اب اس کے بعد آپ اس سے آگے بڑھیے تو ہم جب فیلڈ سے بھی آگے چلے جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ ایک تیسری جو آج کل
خیر اور بھی موڈز آف کرنسیز ہیں، لیکن جس کے بارے میں سوال ہوا تھا وہ بٹ کوائن ہے، اس کے بارے میں جو سوال تھا وہ ہے کہ وہ اس کے بارے میں بتائیے. تو دیکھیے پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بٹ کوائن ہے کیا. ٹھیک ہے، فیٹ کو آپ نے ساتھ سن لیا. بٹ کوائن کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک پیس آف ڈیٹا ہے، نتھنگ، کچھ بھی نہیں. ایک صرف آپ ریکارڈ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ بلاک چین ٹیکنالوجی کہلاتی ہے کہ اس میں بلاکس ہوتے ہیں ڈفرنٹ، ہر بلاک میں کچھ ڈیٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ دوسرے بلاک کے ساتھ جو ہے وہ لنکڈ ہوتا ہے، اور اس طرح سے ایک پروٹوکول ہے جس کے ذریعے بلاکس کو آپس میں وہ لنک کرتے چلے جاتے ہیں. تو بلاک چین بیسک بلاکس کیا ہیں؟ بیسکلی آپ کے وہ ریکارڈز ہی ہیں کہ آپ پیسز آف ڈیٹا، انفارمیشن، نتھنگ ایلس. اس کی آپ مثال یوں سمجھیے کہ جیسے فیٹ ہمارے ملک میں پاکستانی روپیہ تو چل رہا ہے نا، تو فرض کریں کہ ہمارے محلے کے کچھ لوگ جو ہیں یا کچھ اور لوگ جو ہیں وہ سوچ لیں کہ جی ہم نے آپس میں کچھ ٹرانزیکشنز کرنی ہے، ہم گورنمنٹ کو انوالو نہیں کرنا چاہ رہے، ہم کسی سینٹرل اتھارٹی کو نہیں چاہ رہے کہ ہمیں کنٹرول کرے. وداؤٹ اینی سینٹرل اتھارٹی ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی جو میٹرز ہیں پیسوں والے خود اپنا کوئی ایسا کوئی چیز بنا لیں کہ اس میں ہم کر لیں. تو ٹھیک ہے، وہ پرچی سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں نا، سیاستدان پکڑے جاتے ہیں، ایسے کسی نے کہا زرداری پکڑا گیا جو اس نے ایسے ایسے پرچیاں کچھ لکھی تھیں، اس کی خاص کوڈز میں لکھی جاتی تھیں، اور کوڈ سے پیسے مل جایا کرتے تھے. تو بالکل اسی طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کچھ لوگوں نے اپنا شروع کر لیا. فار ایگزامپل آپ یہ سمجھیے کہ انہوں نے کہا کہ کچھ اس طرح سے پرچیاں بنا لیں، کچھ کوڈز بنا لیں کہ اگر تمہیں یہ ملے گی پرچی میری طرف سے تو تم نے اس کو جو ہے وہ 1000 روپے دینا ہے. اس پرچی کا مطلب جو ہے کہ تمہیں لاکھ روپے دینا ہے، اس کا مطلب یہ ہے. اور پھر بعد میں وہ پرچیاں جو ہیں وہ خاص گروپ کے اندر رائج ہو جائیں، پھر اس کو وہ عام کرنا شروع کر دیں کہ اور لوگ بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیں. ٹھیک ہے، اب جو عام آپ کی کرنسی ہے جو فیٹ جو ہوتی ہے وہ تو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ پر لوگوں کو ریاست پر ایک اعتماد ہوتا ہے، وہ تو اس کی بیس پہ اسی جو کریڈیبلٹی ہے اس پر چل رہے ہوتے ہیں نا. اب یہ جو پرائیویٹلی چیز چل رہی ہے اس پہ کوئی سینٹرل اتھارٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو اس کو انڈورس کرتی ہے یا وہ ذمہ داری یا اس کو اون کرتی ہے کہ ہاں جی اگر آپ سے دھوکا ہوگا یا نقصان ہوگا تو میں آپ کو کمپنسیٹ کروں گا، جیسے کہ گورنمنٹس کرتی ہیں. ایون آپ کو بینک میں آپ کے پاس جو کارڈ وغیرہ ملتا ہے، اگر آپ کو بینک کے پاس پیسہ ہے اور بینک بینکرپٹ ہو گیا، کوئی اور مسئلہ ہوا ہے کچھ، تو آپ گورنمنٹ ظاہر سی بات ہے ان کے لاز ہوتے ہیں جو انشور کرتے ہیں کہ آپ کے اگر پیسے ہیں تو ہم آپ کو کمپنسیٹ کریں گے. اور بینکس کو ایون وہ باؤنڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اس طرح سے کلائنٹس کو کمپنسیٹ کرنا ہے اور یہ خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ یہاں پر کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کیونکہ جو آپ کا بٹ کوائن ہے بیسیکلی یہ کمپلیٹلی جسے کلیم کیا جاتا ہے کہ وہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے. وہ میں بتاؤں گا آپ کو وہ ڈی سینٹرلائز وہ بھی نہیں ہے وہ بھی سینٹرلائز، لیکن بہرحال ان کے کلیم کے مطابق ہے وہ ڈی سینٹرلائزڈ. اب ہوتا کیا ہے اس کے اندر، تو میں آپ کو اس کی رف ایگزامپل دے رہا تھا. ایسے پرچیاں ہیں تو آپ وہ عام کر دیں، آپ اپنے کوڈز لکھ دیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، اور لوگ ان کو ایکسیپٹ کرنا شروع. اب اس کے اندر ہے تو کچھ بھی نہیں نا، ایک پرچی ہے نا. مطلب کسی بندے نے کہہ دیا کہ جی تمہیں یہ ملے گا تو تم اس فلاں بندے کو جب دو گے تو اس کا مطلب ہے کہ 1000 اس پرچی کے اگینسٹ ملنا چاہیے. اب یہ مافیاز یوز کرتے ہیں، اس لیے بٹ کوائن بھی آپ اسی پہ اس کو انالیسس کریں کہ مافیاز نے بیسکلی لانچ کیا. اور آپ کو پتہ ہے بیسک آپ پڑھ لیں اس کو، بے شک ریسرچ میں آ کے دیکھ لیں کہ اس کو یہ زیادہ یوز کرنے والے بلیک منی ہے، اس طرح سے مافیاز جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں، کیونکہ اس میں کسی سینٹرل اتھارٹی کی انٹرونشن نہیں ہوتی، ان کے لیے کام کرنا آسان ہوتا ہے. تو اب یہ جو کسی نے اپنی خود ساختہ جو پرائیویٹلی اس طرح قسم کی کوئی کرنسی، اس کو میں نہیں کہہ رہا ابھی، وہ پرچیاں جو ہیں وہ شروع کر دیں، تو بعد میں اس پرچی کو ایک حیثیت آپ دیتے ہیں یونٹ آف منی کی کہ جناب چونکہ وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے باہر 1000 روپے میں، 1,00,000 روپے میں. ٹھیک ہے، تو یا مے بی کموڈیٹیز کے اندر جو ریئل کموڈیٹیز ہیں ان کے اندر، تو اس کے بعد ان پرچیوں کو بھی آپ نے ایک حیثیت دینا شروع کر دی. ان کے اندر اور فیٹ میں صرف یہ فرق ہے کہ فیٹ کے پیچھے تو اسٹیٹ بیکڈ ہوتے ہیں نا، یہ صرف پرائیویٹلی ہیں اور لوگ اپنی بس خوشی سے انہیں قبول کر لیں، اور ان کی کوئی بھی ایسی ایز سچ کوئی ان کے اندر جو ہے وہ ویلیو نہیں ہے. وہاں تو اسٹیٹ کی بیکڈ کی وجہ سے کچھ ویلیو تھی کہ اسٹیٹ بیکڈ تھا وہ. یہاں پہ صرف ویلیو یہ ہے کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کے لیے سہولت ہے، تو کہتے ہیں لوگ جتنا ذرا اس کو ایکسیپٹ کرتے چلے جائیں گے تو اس کی ویلیو جو ہے وہ اس اعتبار سے بڑھتی چلے گی. ڈیمانڈ بڑھ جائے گی نا، جب ڈیمانڈ بڑھے گی تو اس کی ویلیو بڑھ جائے گی. اگر لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں اس پرائیویٹلی جو آپ نے جو پرچیز سسٹم شروع کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی پھر ویلیو کچھ بھی نہیں ہوگی اور مارکیٹ میں وہ رائج نہیں ہو سکے گی. ٹھیک ہے، یہ اپنے بات تک اگر سمجھ لی ہے تو اب اس میں دیکھیے کہ اس پرچی سسٹم میں تو یہ بات ہے نا کہ پرچی اگر آپ نے کسی کو دی ہے، فار ایگزامپل ایک بندے نے، تو اس کے ہاتھ میں وہ پرچی ہے اور جس کے ہاتھ میں وہ ہے وہی اس کو یوز کر سکتا ہے. لیکن جب ہم بٹ کوائن کی بات کرتے ہیں بیسیکلی تو یہ ایک جو ہے وہ ایک سافٹ ویئر بیسڈ الگوریدم ہے جو پورا آپ کا انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ کام کرتا ہے. اس میں نیٹ ورکنگ جو آپ کی جو آرکیٹیکچرز ہیں وہ انوالو ہو جاتے ہیں. تو بیسیکلی بٹ کوائن کیا ہے، یہ ایک ڈسٹریبیوٹیڈ آپ کا نیٹ ورک انوائرمنٹ ہے جس کے اندر آپ جو ہیں وہ
पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है। एक तो होता है ना सेंट्रल, यानी कि सर्वर बेस्ड होता है, क्लाइंट सर्वर, कि सब के सब क्लाइंट्स जो है एक सर्वर से रब्ता कर रहे हैं, सर्वर के बाद सर्वर से थ्रू सारा वो मैनेज हो रहा होता है। तो ये वो नहीं है, ये पीयर टू पीयर नेटवर्क है, किसके अंदर जो है वो कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो उसे कंट्रोल कर रही है। और हर नोड जो है वो कहने को एक तरफ से एक इंडिपेंडेंट है, और वो उसके पास वो सेम जो इन्फॉर्मेशन है वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है। तो वो आप वही इसी पर्ची को आप समझ लीजिए कि आप जब इसको ऑनलाइन ले जाएं, नेटवर्क के ऊपर ले जाएं, तो यहाँ पर एक इशू आएगा जो कि आपका फिजिकल पर्चियों में नहीं आ रहा था। वो ये था कि वो तो पर्ची इसके हाथ में है, वही उसको यूज़ कर सकेगा ना। लेकिन नेटवर्क में ये होता है कि वहाँ पे आपके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे काम हो रहा होता है। तो मुमकिन है एक बंदा एक ही बिट कॉइन, जिसे आप कह रहे हैं, बेसिकली वो पर्ची ही है कि फलां को इतने पैसे दे दो, उस पर इतना, उसको इसने उसको इतने पैसे दे दिए, ए ने बी को इतने पैसे जो है वो कह दिए, और बी ने ए को जो है वो उसके मुकाबले में ये कमोडिटी दे दी है, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ जो है, ये बेसिकली एक कॉइन है, एक इन्फॉर्मेशन, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, सिंपल, एक जस्ट अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, नथिंग एल्स। ये मुमकिन है कि उसी उसी बिटकॉइन को, उसी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को 3-4 जगहों पर, 10 जगहों पर भेज दे, क्योंकि आपको तो पूरी दुनिया में जब आप नेटवर्क पर यूज़ कर रहे हैं तो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में काम हो रहा है। तो इसलिए वो एक बिटकॉइन को कई जगह पर यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है टाइम की। तो उसको मैनेज करने के लिए फिर टाइम स्टैंपिंग का एक प्रोसेस उन्होंने निकाला हुआ है। पहले तो उसको आप हैशिंग टेक्निक होती है कि आप उसको कोड्स के ज़रिए जो है अपनी इस ट्रांजेक्शन्स को आप जो है मैनेज करते हैं, उसको सिक्योर करते हैं, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी बेसिकली कुछ भी नहीं है, बेसिकली एनक्रिप्शन ही है, ठीक है। मैंने चूंकि टेलीकॉम में हमने हमने भी पढ़ते रहते हैं, ये सिग्नल्स को आप जब इनक्रिप्ट करते हैं ना, इन्फॉर्मेशन को यहाँ से वहाँ पे जाने के लिए, तो ये भी एक एनक्रिप्शन ही होती है कि आपने इन्फॉर्मेशन को सिक्योर तरीके से आपने जो है ना वो आपने करना है। तो प्रोटोकॉल्स डिफाइन की जाते हैं, उसकी एनक्रिप्शन की जाती है, तो उसको हम कहते हैं वो एनक्रिप्शन है, और उसको क्रिप्टोग्राफी कह दिया जाता है। और ब्लॉकचेन इसलिए कहते हैं कि ब्लॉक्स ऑफ डेटा होते हैं, वो को चेन करते हैं एक के बाद दूसरा, तीसरा, तो फिर वो चेन बन जाती है। तो अब जब दो बंदे आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, ए बी से कोई बात कर रहा है, कोई ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है, और बिटकॉइन वहाँ पे वहाँ से वहाँ एक ट्रांसफ़र होना चाह रहा है, तो उस दौरान बाकी तमाम जो कम्युनिकेशन है उसको फिर वो होल्ड किया जाएगा जब तक कि वो फाइनल नहीं हो जाएगी, क्योंकि हर एक के पास वो रिफ्लेक्ट होनी है ना। तो अगर एक इन्फॉर्मेशन को कई लोग एक्सेस करना चाहेंगे द सेम टाइम, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए फिर उसको रोका जाता है, ब्लॉक किया जाता है, जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए, बाकी चीज़ों को फिर उसको वो नहीं करने देते। तो ये उसके बेस पे इस तरह से फिर जो है ना वो आपका एक ब्लॉक चेन, पब्लिक ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी जो है वो आपके पास वजूद में आती है। इसके बेस पे ये लोग एक वही पर्ची सिस्टम है कि जो आपने किया, और इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। और कुछ लोगों ने इसको लॉन्च किया, जिन्होंने इसको लॉन्च किया, और जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जब आप सॉफ्टवेयर के थ्रू काम कर रहे होते हैं, और वहाँ पे बंदों ने कम्युनिकेट नहीं करना पर्ची सिस्टम की तरह कि बंदा बंदे के पास जा रहा है कि चीज़ों से ले रहा है, यहाँ तो कंप्यूटर्स कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, आपके जो नोड्स हैं वो कम्युनिकेट कर रही हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको प्रोटोकॉल्स चाहिए होते हैं, आपको पूरा जो है इसके अंदर एक सिस्टम चाहिए होता है, और आपको फिर एल्गोरिदम चाहिए होता है कि जो उसको मैनेज करेगा, और उसके अंदर भी चेंजेस हो सकती हैं। अब जिस बंदे ने एल्गोरिदम डिवाइस किया, उसका नाम भी जो है ना वो एक एज्यूम्ड और फेक नाम दिया हुआ है, सतोशी नाकामोटो, इस तरह कुछ उसका नाम दिया हुआ है, जबकि हकीकी नाम नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये भी स्टार्ट में जो यूज़ किया गया था वो शुरू में इसी तरह से माफिया की नीड्स के लिए, और आजकल भी जितने ब्लैक मनी है, जिस तरह की चीज़ें जो हैं उसके लिए, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए ये इसको इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसको कोई जो कंट्रोल कर रहा है उसका इल्म नहीं है। क्योंकि कंट्रोल कौन कर सकता है इसको, कंट्रोल वही करेगा कि जो उस प्रोटोकॉल को हैंडल करता है, और उसको कई लोग हैं जो उसको मतलब के इसके अंदर उनके एक कंट्रोल उनको मिल जाता है। आपके माइनर्स हैं, आपके होल्डर्स हैं, आपके एक्सचेंजेस हैं, और डेवलपर्स हैं। ये ऐसा नहीं है कि बंदा यहाँ पे लोगों ने शुरू किया हुआ कि हम अब कोई सिस्टम लेकर आ जाएंगे और बैठकर हम भी माइनिंग शुरू कर देंगे, ऐसे नहीं होता। आपकी उस मशीन की इतनी वैल्यू नहीं है कि अगर आप माइनिंग करना चाहें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंजेस डेवलप हो चुकी हैं। और आपको पता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ये माइनिंग हो रही है और कंट्रोल हो रहा है, जो हैशिंग हो रही है, वो चाइना के अंदर हो रही है। और ये भी आप ध्यान में रखिए कि बिटकॉइन को, या इसमें जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर जो है वो इसकी जो ट्रांजैक्शन है वो भी रिवर्स हो सकती हैं। उसके बावजूद सिक्योर नहीं है जिसे आप कह रहे हैं। और कौन इसे रिवर्स कर सकता है, इसके पास एटलीस्ट 51% जो है ना नेटवर्क के रिसोर्सेज उसके पास हों, ठीक है। नेट 51% जो है वो नेटवर्क हैश पावर हो। हैश पावर क्या होती है, फिर इसमें मैं तफसील में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, क्योंकि फिर ये एक लंबा बिटकॉइन के साइंस में चला जाएगा। मुख्तसर आप ये समझ लीजिए कि हैश पावर के थ्रू आप ऐसे कोड्स जनरेट करते हैं कि जो आपकी बिटकॉइन ट्रांजेक्शन्स को जो है वो पॉसिबल बना देती हैं, क्योंकि आपको पॉसिबल हो जाता है कि आप उससे वो ट्रांजेक्शन्स को आप फिर ब्लॉक्स में ऐड कर लेते हैं। अब वो हैश पावर जिसके पास 51% होगी ना नेटवर्क के अंदर, वो इस ट्रांजेक्शन को रिवर्स भी कर सकता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ चाइना के अंदर जो है
ایٹ لیسٹ 50% آف مائننگ جو ہے نا وہ ہارڈ ویئر پہ چائنا کے اندر ہے، وہاں پہ لیبر چیپ ہے، ٹرینڈ لیبر ہے، تو اس بنا پر آپ کے جو ایکسچینجز ہیں بڑی بڑی وہ چائنا کے اندر موجود، تو یہ کہنا فضول سی بات ہے کہ اس میں جو ہے وہ ہر ایک کو برابر کا اختیار ہے، یہ ایک بہت بڑی فضول بات ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کرنسی جب ایک 10 روپے کا نوٹ اب ہر بندے کے پاس ایکول اس کی ویلیو ہے، جبکہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ کرنسی جن لوگوں کے پاس ایکسچینجز ہیں جنہوں نے پیسہ لگایا ہوا ہے ان کے پاس زیادہ کنٹرول ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے کر لے، یہاں تک کہ وہ اپنی ٹرانزیکشن کو ریورس بھی کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو وہ مس یوز بھی کر سکتے ہیں، اور ایک ہی بٹ کوائن کو ایک بار یوز بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ٹائم اسٹیمپنگ میں نے بتایا آپ کو کہ ٹائم اسٹیمپنگ کا پروسیس کیا ہے۔ ٹائم اسٹیمپنگ بیسیکلی میں نے بتایا کہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹریک رکھتا ہے کہ آپ نے کچھ انفارمیشن کو، آپ نے ڈاکومنٹ کو ماڈیفائی کیا، کریٹ کیا، اب ٹائم اسٹیمپنگ کے لیے بھی اس کی انٹیگریٹی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے، اور وہاں بھی فراڈ ہو سکتا ہے۔ پھر پروٹوکول کے اندر جو ہے جن لوگوں نے اس کو ڈیوائز کیا، ڈیزائن کیا، اس کے اندر بھی فراڈ ہو سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کا جو ہے، آپ کے جو سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیں، آپ کے جو جو جنہوں نے اس کو ڈیولپ کیا، پروٹوکول کو ڈیولپ کیا، وہ ڈیولپرز، ایکسچینجز اور آپ کے مائنرز، یہ سب چیزیں ان کو ڈفرینٹ ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ کہنے کو تو یہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے، لیکن یہ سینٹرلائزڈ ہوتا ہے، اس کی پاورز ان لوگوں کے پاس، اور یہ لوگ ان نون ہیں ان میں سے جو آپ کے اسپیشلی آپ کے جو ان نون سے میری مراد یہ ہے کہ جو پاورز کو زیادہ کنسنٹریٹ ہو رہی ہے، جہاں پہ پاور میں بتایا کہ چائنا کے اندر ہے، اور انویسٹ کون لوگ کر رہے ہیں؟ چلے پہلے یوں سمجھ لیجیے، اب بٹ کوائن کی جو اس کی ویلیو وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ بٹ کوائن کے پیچھے کوئی سونا نہیں ہے، کوئی چاندی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بٹ کوائن جو ہے وہ کسی کوئی اسٹیٹ بھی اون نہیں کرتی ہے، کوئی اس کو یعنی اس کو گارنٹی نہیں کرتی ہے، تو پھر بٹ کوائن کیوں یوز ہو رہا ہے؟ میرا آپ سے یہ کویشچن ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے، اس کی روشنی پہ ہم فیصلہ بھی کر لیں گے۔ صرف بٹ کوائن کے اندر ایک بات ہے، اس کا یوزیج ہے کہ لوگ اسے کتنا ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ایکسیپٹ کیوں کریں گے اس کو لوگ؟ کہ ان کی کیا فیسلٹی اسے مل رہی ہے؟ فی الحال تو اس سے انہیں کوئی فیسلٹی نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، جو ان کو اٹریکٹ کرے کہ وہ بٹ کوائن کو یوز کریں۔ یہ کہنا کہ اس میں جناب سب کو انڈیپینڈنس آ گئی ہے، سب فضول باتیں ہیں۔ میں نے بتایا کہ جن کے پاس بڑے بڑے ایکسچینجز ہیں، جن چائنا کے پاس یا جن انویسٹرز کے پاس ہارڈ ویئر اس کا جو ہے وہ زیادہ وہ جو لارج جو اسٹرکچرز ہیں وہ مینیج کر سکتے ہیں، وہ کنٹرول کرتے ہیں اس کو زیادہ، اس کی مائننگ کو، یا ڈیولپرز ہیں جو کہ ابھی تک ہڈن ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے وہ جو ہے نا ان کا یہ سب چیزیں ہیں۔ تو اس کے اندر جو اٹریکشن ہے وہ صرف یہ ہے، جیسے ایک جوئے کے اندر ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اسپیکولیشن بیسڈ ہے کہ جی آج یہ کبھی $1 کا تھا، یا فریکشن آف ڈالر کا تھا، شروع پینی سے شروع ہوا، بعد میں 1000 کا ہوا، پھر 10,000 کا ہو گیا، جب یہ 15 تک پہنچ گیا، 17 تک پہنچ گیا، تو لوگوں کو چھکے لگتے ہوئے نظر آتے ہیں، دکھائے جاتے ہیں اٹریکٹ کرنے کے لیے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس نا بٹ کوائن میں، کیونکہ وہ ہاتھ ہی چھپے ہوئے ہیں۔ یہ بیسیکلی کرنسی کوئی، میں نے بتایا شروع میں اسلامک پرنسپل کے مطابق کہ پیچھے ضمانت ہونا چاہیے نا، کہ آپ کی جو فیٹ جو فقہا نے قبول کی تھی نا، علماء نے، کہ کموڈٹی کے مقابلے میں فیٹ کرنسی آپ کی جو انہوں نے قبول کی، تو انہوں نے اس لیے کہا کہ چلے اس کے پیچھے کوئی ضمانت تو ہے نا اسٹیٹ کی، یعنی یہ مضمون ہے، یہ عربی کا مضمون، اس کے پیچھے اس کی تضمین یعنی کہ اس کی ضمانت دی جاتی ہے کہ اس کے پیچھے ایک لیگل ٹینڈر ہے، تو اسٹیٹ کھڑی ہوتی ہے، وہ گارنٹی کرتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پہ کس نے اس کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ جو ہاتھ ہیں وہ تو آپ کو نظر نہیں آئے، وہ ہڈن ہے سب کے سب، اور ڈیفینیٹلی وہ یہودی ہیں، وہ جوز ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے وہ اس طرف لگا کر آپ کی جو ریئل کمونٹیز ہیں وہ لے لیں اور لوگوں کو اس طرف بھگائیں۔ اور پہلے تو چلے ایک ان کے ہاتھ میں نوٹ تھا یا ان کے ڈیجیٹل کوڈز تھے، پھر بھی ایک اسٹیٹ بیکڈ تھا، وہ لیگل ٹینڈرز تھے، اب تو وہ بھی نہیں ہے نا، اب تو صرف ان کے پاس سافٹ ویئر کوڈز ہوں گے جو کہ کسی وقت بھی غائب ہو جائیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ڈیولپرز کون سے ہیں اور کہاں پہ یہ پاور کنسنٹریٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور جو لوگ اس پہ انویسٹ کر رہے ہیں ایسی بات ہے کہ وہ وہی زیادہ بینیفٹ میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں تھوڑی سی آپ اپنے ذرا ذہن میں رکھیں اور سمجھیں کہ اس میں کتنا بڑا دھوکہ اور کتنا بڑا غرر ہے، کہ ابھی بٹ کوائن کا جو ویلیو آ رہی ہے وہ اس لیے نہیں آ رہی کہ اس کو لوگ بہت زیادہ ایکسیپٹ کرنا چاہ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں آج یہ جو ہے وہ $1 کا تھا، پھر ایک مہینے میں 10 کا ہو گیا، پھر اچانک 100 کا ہو گیا۔ کوئی رول ہی نہیں ہے نا، جو کوئی ڈیمانڈ ہے سپلائی تو دور کی بات ہے، ایون امریکہ بھی ڈالر سے چھاپنا چاہے نہیں چھاپ سکتا، انفلیشن ہو جائے گی اور طرح کے 10 طرح کے عذاب آ جائیں گے دنیا میں، ٹھیک ہے، اس کے اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ سارا وہ کلیپس ہو سکتا ہے، پرابلمز آ جائیں گی، وہ تو ایک حد سے زیادہ وہ اس کو نہیں کر سکتا ہے مانیٹری پالیسی کو یوز کر کے، تو وہ یعنی کہ اس کو اس طرح سے اندھا دھند استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ تو کوئی چکر ہی نہیں ہے نا، یہاں پہ تو لوگوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ بھی آپ لے لیں، آپ کا بھی چکا لگ جائے گا، آپ بھی کروڑ پتی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو لوگوں کو بکھایا جا رہا ہے اس طرف۔
اور لوگ بھاگ رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی کرنسی ہے فلانا فلانا. کیا اس پہ کمونٹی، کیا اس پہ ہو رہی ہے ٹرانزیکشن؟ بتائیں مجھے کون اس کو، کون سا ملک اس کو جو ہے وہ لیگلی انڈورس کرتا ہے. یہ نہ کہ مجھے کہ یہ کہ فلاں فلاں ملک کے اندر یہ ایکسیپٹ ہو رہا ہے. ایکسیپٹنس کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے کہ کون سا ملک اس کو لیگلی انڈورس کرتا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ اگر آپ کو کوئی نقصان ہو گیا، بٹ کوائنز آپ کے لاسٹ ہو گئے، تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. اور وہ جن لوگوں نے کیا، کوئی کرپشن کیا اگر کسی نے، اگر کسی میں سافٹ ویئر ڈیولپرز نے، ڈیولپرز کی اسٹیج کے اوپر یا ایکسچینجز میں، یا کسی نے انویسٹر نے اس کو مس یوز کیا، تو میں اس کا پکڑوں گا اور وہ اس طرح سے لیگل اس کے کلاس کے اندر وہ آئے گا اور اس کو وہ آنسریبل ہوگا. ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں نا، کیونکہ یہاں پہ تو سارا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے، اس پہ کسی اتھارٹی کا کنٹرول، کوئی سینٹرل بینک انوالو نہیں ہے، کوئی سینٹرل بینک نہیں ہے، کوئی اسٹیٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹوٹلی ہے ڈیسینٹرلائز، انڈیپینڈنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خود ہی اپنی مرضی سے کرتے چلے جا رہے ہیں. جبکہ ڈیسینٹرلائز نہیں ہے، سینٹرلائزڈ اس کی پاور کنسنٹریٹ ہوتی ہے چند ہاتھوں میں، جو کہ آپ کو نظر نہیں آ رہے. میں نے بتایا کہ وہ کس کس طریقے سے پروٹوکولس کے ذریعے، آپ کے سافٹ ویئر کے ذریعے، اور آپ کی بڑے بڑے جو ایکسچینجز ہیں جہاں پہ آپ کے ہارڈ ویئر، آپ کے جو آپ کے پولز ہیں، ٹھیک ہے، اور اسپیشلائزڈ ہارڈ ویئر آپ کا جو ہے میکسیمم جہاں پہ ہیش پاور آپ کنسنٹریٹ ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی ان کے پاس مور دین 51% آف دا ہیش پاور بھی ہے نیٹ ورک کے اوپر، جس کی وجہ سے وہ بٹ کوائن ٹرانزیکشن کو ریورس بھی کر سکتے ہیں. اور ٹوٹل پورے کے پورے نیٹ ورک کے اندر جو آپ کو ریفلیکشن ہو رہی ہے کہ جی ہم سب کو برابر کے بٹ کوائنز ملے ہوئے ہیں اور کرپشن نہیں ہے، وہ سب کا سب اس کو کر سکتے ہیں. پروٹوکولس بھی ان کے ہاتھ میں ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں پروٹوکولس جو ہیں وہ ڈیزائن کرنے والے لوگ کون سے ہیں اور کدھر ہے، ان کی اس وقت ویلتھ کی صورتحال کی سب باتیں بتاتی ہیں کہ یہ سب فراڈ ہے. جو چھپے ہوئے نادیدہ ہاتھ ہیں، ایسے ہی ایسے ایک مافیا یہاں پہ پرچی سسٹم لانچ کر دے اور آپ سے کہ یہ پرچیاں بس لکھ کے میری کرتے رہو، اور پتہ چلے بعد میں مافیا یہاں سے بھاگ کر غائب ہو گیا. ٹھیک ہے، تو وہ تو پھر پرچی چلے آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہے، شاید کہ اس کو مان لے، لیکن یہاں تو وہ بھی نہیں ہے نا. سافٹ ویئر بیسڈ ہے تھرو آؤٹ، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ آل ان دا ایئر. ٹھیک ہے نا، سارا سافٹ ویئر ہے تو سارا یہ سب چیزیں اس طریقے سے چلتی ہیں. تو تفصیلات تو بہت سی ہیں اس کے اندر. بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں بتانے کے لیے کہ سارا اسپیکولیشن بیسڈ ہے فی الحال جو چل رہا ہے. تو اس لیے اس کی اجازت دے دینا بعض ممالک کے اندر، کنٹریز کے اندر اس کی اجازت کا ہو جانا یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس کو لیگلی کہیں بھی جو ہے کوئی اتھارٹی نہیں جو اس کو کرتی ہے. اور یہ ڈی سینٹرلائز بھی نہیں ہے، جبکہ سینٹرلائزڈ ہے، مگر سینٹرلائز ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو آپ کو نظر نہیں آتے. اور وہ اس لیے ہے کہ وہ ریئل ویلتھ وہ آپ کی لینا چاہ رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں آپ کو اس طرف لگا کر تو ایک. اور اس لیے زیادہ تر جو مافیاز ہیں یا جو 2 نمبر کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کو یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کی ایک آدھی مشین لا کر آپ اس کو مائننگ، اسپیشلائزڈ ہارڈ ویئر لا کر مائننگ شروع کر دیں گے تو آپ سمجھ رہے ہیں مجھے بھی برابر کے رائٹس ملے ہوئے ہیں. یہ فضول سی بات ہے. یہ سب، یہ تو آپ تھوڑی سی سائنس پڑھیں نا اس کی ذرا، تو آپ کو پتہ چلے گا بٹ کوائن کی. جب آپ اس کی ٹیکنالوجی میں آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ کی جو پاور کنسنٹریٹ ہوتی ہے وہ بڑے بڑے جو انویسٹرز ہیں ان کے پاس کنسنٹریٹ ہوتی ہے اس کی مائننگ کی بھی، اور باقی اس کا تمام جو سیکورٹی پروٹوکولز ہیں اور یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کے جو ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے یہ سارا چلتا ہے سلسلہ. تو بیسیکلی ایک اوپن لیجر ہے جو کہ پوری دنیا میں ایک لیجر ہے، ہر ایک پاس پرائیویٹ کاپی ہوتی ہے جو اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے. اور اس لیجر کو پروٹوکول کے ذریعے، اس میں کوئی کرنسی ورنسی کی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو شرعی لحاظ سے اس میں کئی باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ اس کی پیچھے کوئی سینٹرل اتھارٹی نہیں، ریاست نہیں ہے جو اس کو مینیج کرے. ٹھیک ہے، اور اس کی کوئی حیثیت، انٹرنسک ویلیو بھی نہیں ہے کہ جس کی بنا پر خود اس کی اپنی کوئی قدر ہو. اپنی ویلیو بھی نہیں ہے، اور یہ کسی کی ریاست، کسی ادارے کی طرف سے مضمون بھی نہیں ہے کہ جو اس کی، جیسے کہ فیٹ کو جو فقہاء نے ایکسیپٹ کیا تو وہ اس کے پیچھے ایک ضمانت تھی. کوئی یہ زر ضمانت کہا جاتا ہے نا پیسے کو، ہمارا روپے پیسے کو جو کرنسیز ہوتی ہیں ملکوں کی، تو اس کی کوئی ضمانت بھی نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ اس میں دھوکہ ہے بیسیکلی. اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے ایکول ہو، بلکہ جو پیسہ زیادہ لگا رہا ہے وہ اس پیسے کو مس یوز بھی کر سکتا ہے، وہ دھوکہ بھی دے گا، اور اس کے اندر وہ کسی بھی ذریعے سے ٹرانزیکشنز کو جو ہے وہ ریورس بھی کر سکتا ہے اور مس یوز بھی کرے گا. کرپشن بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، اور کوئی اسے پکڑ بھی نہیں سکتا ہے کوئی لاس کو، کیونکہ وہ ان نون ہینڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کوئی اس کو گارنٹی بھی نہیں کرتا، کوئی ملک اس کو آپ کو گارنٹی نہیں کرتا انشور نہیں. بلکہ ایک بندے کا میں پڑھ رہا تھا، اس نے کہا جی میری ہارڈ ویئر گم ہوگی تو میرے پتہ نہیں کتنے ہزاروں بٹ کوائنز میرے لاسٹ ہو گئے، کیونکہ میرے پاس وہ تو ہارڈ ویئر میں سمپل ایک سافٹ ویئر اس کے ریکارڈس تھے، اس کے پاس ڈیٹا تھا. تو بٹ کوائن تو کچھ بھی نہیں، ڈیٹا ہے، سمپل پیسز آف ڈیٹا. جب پیسز آف ڈیٹا لاسٹ ہو گیا تو ظاہر سی بات اس کو وہ پھر دوبارہ سے اس کو وہ ریورس نہیں کر سکتا ہے، اس کو اپڈیٹ نہیں کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ سب باتیں بتاتی ہیں آپ کو کہ کس حد تک یہ ایک دھوکہ ہے، فراڈ ہے، انسیکیور چیز ہے. اور اسلام میں اس قسم اتنا بڑا غرر کس طرح اسلام قبول کر لے، وہ تو معمولی سے غرر کو بھی قبول نہیں کرتا. میں نے آپ کو مثال دی ہے، اللہ کے رسول کی حدیث سنائی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود سے قیمتیں فورسفلی مقرر نہیں کر سکتا ہوں. جو مارکیٹ میں نیچرل فورسز کے تھرو، ان کے انٹریکشن کے تھرو جو چیزیں جو آپ کی قدر بنے گی وہی آپ کو ماننی پڑے گی. تو یہاں پہ تو
آپ کو جو کہا جا رہا ہے کہ جناب اتنے بٹ کوئنس پروڈیوس ہو چکے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا، ہمارا جو پروٹوکول ہے وہ ابھی الاؤ نہیں کر رہا ہے. 21 بلین ہے ابھی اس وقت نا، جو میکسیمم جو آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 17 بلین تک غالباً ہو چکے ہیں. تو جناب ہم پروٹوکول کو ایکسٹینڈ کریں گے تو پھر اور بن جائیں گے. اب کون اس کو ڈیسائیڈ کرے گا نا کہ پروٹوکول ایکسٹینڈ کرنا کتنا کرنا کہاں تک؟ سب نادیدہ ہاتھ ہیں اور سب فضولیات ہیں. اور یہ جو باتیں ہیں کہ پرائیویٹ پارٹیز آ گئی ہوئی ہیں، انڈیپینڈنٹ پارٹیز، یہ سب کچھ کام کر رہی ہیں، اور یہ سب فضول باتیں ہیں. جو لوگ سمجھتے ہیں کمپیوٹر کی دنیا کو، نیٹ ورک کو، وہ بھی جانتے ہیں کہ جب ایک میسو اسکیل کے اوپر آپ نے ایک چیز کو پراپرلی آپ نے آرگنائزڈ وے سے چلانا ہوتا ہے، تو اس طرح سے اتنی ہائی ڈیسنٹرلائزیشن کے ساتھ آپ کام کر ہی نہیں سکتے، نہ ہی ہو رہا ہے. تو یہ بھی ہائیلی سینٹرلائزڈ ہے، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ضمانت دینے والا کوئی قانون نہیں ہے، کوئی دکھائی دینے والی کوئی طاقت نہیں ہے، بلکہ سب کچھ چھپا ہوا ہڈن ہے اور دھوکہ ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے. تو اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر اعتبار سے غرر اور ضرر ہے، ٹھیک ہے. اس میں غرر بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، اور ضرر بھی ڈیفینیٹلی ہے ان لوگوں کو جن کو نقصان پہنچایا جائے گا، اور وہ کہیں کلیم بھی نہیں کر پائیں گے اس کو. تو اور پھر دوسری بات ہے جوئے والی صورتحال بھی ہے کہ ابھی یہ ساری جو ان کی جو پرائسز اوپر نیچے جا رہی ہیں کہ جی آج $100 کا ہے اور کل جو ہے نا وہ مہینے بعد جو ہے 1000 کا ہو جائے گا، پھر نیچے بھی آ سکتا ہے، اوپر بھی آ سکتا ہے. تو یہ بیسیکلی صرف اسپیکولیٹو انٹرسٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور جس کی بیس بھی کچھ نہیں ہے، کوئی ریئل فورسز نہیں ہے، مارکیٹ فورسز نہیں ہے جو ڈٹرمن کر رہی ہیں کہ کیسے ہو رہا ہے. اور کسی کو نہیں پتا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، اچانک اوپر نیچے کیسے ہو گیا. صرف اسپیکولیشن کے بیس پہ جہاں جوا ہوتا ہے کہ بندے نے آواز لگائی کہ ہاں جی یہ اتنا ہو جائے گا، اور وہ جو بڑے بڑے انویسٹر جو کنٹرول کر رہے ہیں، جنہوں نے اس پہ انویسٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ہارڈ ویئر ریسورسز کو بھی، سافٹ ویئر کو بھی، اس کے پروٹوکولس کے اندر بھی جو چینجز وغیرہ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کی بات چلے گی نا، وہ اسے کنٹرول کر رہے ہیں. یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. تو ان کی آواز لگانے کے اوپر ہی سب کچھ ہو رہا ہے، اتنا ہو گیا ہے، اور لوگ اس میں اٹریکٹ ہو رہے ہیں اور جوئے کی طرح اس میں انوالو ہو رہے ہیں. تو سب اس میں حرام کے ہی صورتیں ہیں، کوئی اس میں جائز کی صورت نہیں ہے. جوئے کی صورت لے لیں، غرر کی صورت لے لیں، ضرر کی صورت لے لیں، انٹرنسک ویلیو کچھ نہیں ہے، کوئی سینٹرل اتھارٹی نہیں ہے، کوئی زر ضمانت نہیں ہے، کوئی کسی کی ضمانت تضمین نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ بڑا دھوکہ ہے، ٹھیک ہے. تو رہی بات یہ کہنا ہے کہ جی لہروں کی طرح آ رہی ہیں چیزیں، اور تو پہلے علماء نے یہ کہا تھا، اس قسم کی باتیں عوام میں پھیلانا اور کرنا یہ کسی بھی عالم کو زیب نہیں دیتا. آپ نے بات کرنی علم کے ساتھ بات کریں اور دلائل سے بات کریں. جیسے میں نے آپ کے سامنے چند چیزیں رکھی ہیں انالیسس کے ساتھ، میں نے بتایا اس کے اندر یہ فیچرز ہیں اور یہ شرعی احکامات ہیں، یہاں سے یہ چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو اوپر آپ بات کریں جو کرنے والی بات ہے. فتویٰ یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کی رائے شرعی دلائل کے ساتھ مزین ہو کر اس کی بیسس کے اوپر آپ کو فارم کرنی چاہیے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جو ہے وہ صرف مروبیت کا کیا کہ جناب وہ پہلے یہ کر لیا تھا، پھر یہ ہو گیا تھا، پھر یہ ہو گیا تھا، اس لیے مان لیں تو ایسے ہو گیا. تو آپ کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں، آپ کی ریئل ویلتھ کو وہ اپنے قبضے میں لینا چاہ رہے ہیں، آپ کو فیک کرنسیز دے کر، آپ کو سافٹ ویئر کوڈز دے کر جو کہ کسی وقت بھی غائب ہو جائیں گے. تو آپ کو عقل بھی کرنی چاہیے نا کہ امت مسلمہ کو بچائیں اس طرح کی فتنوں سے، نہ کہ آپ مزید مروبیت کا شکار خود بھی ہوں اور لوگوں کو بھی آپ جو ہے اس میں ڈال رہے ہیں کہ یہ پہلے یہ ہو گیا تھا، بعد میں یہ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. اور لوگوں کو کیا نظر آ رہا ہے مجھے پتہ. آپ کو بتائیں مجھے کتنے لوگ ہیں جو جا کے جو ہے وہ سبزی خریدتے ہیں، ایسے پھل خریدتے ہیں، بکس خریدتے ہیں، کار خرید رہے ہیں جا کے ایسے، ٹھیک ہے نا. فضول سی قسم کی بات ہے، صرف ان کو جوئے کا بھی شوق ہے. مجھے پتہ ہے بہت سے لوگ اس میں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری انویسٹمنٹ ہے، ہم یہ خریدیں گے تو دم سے اتنے ڈالر کا بن جائے گا تو ہمیں فائدہ ہو جائے گا. تو یہ صرف جوا ہے. اور وہ کیسے ہو جائے گا؟ وہ جو ایک دم سے اتنا رائز و سرجز آ رہے ہیں اوپر نیچے، کوئی ایسی یا بظاہر کوئی ایسی اکنامک اس میں ہمارے سامنے ایکٹیویٹی نہیں ہے، فورسز نہیں ہے کہ جو اس کو ہم اس کو جو ہے وہ جس کی بیس پہ ہم جج کر سکیں گے، جس کو جسٹیفائی کر سکیں کہ ہائی کیوں ہو رہا ہے یہ فلکچویشن، سوائے اسپیکولیشن کے یا ایک نادیدہ قوتوں کی طرف سے یہ سارا جو آپ کو چیز دی گئی ہے. اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے. میں نے کافی تفصیل سے آپ کو یہ بتایا ہے. اگر مزید کوئی سوال ہوگا انشاءاللہ تو پھر میں ابھی کچھ تھکا بھی ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ کئی باتیں ان سے میں ہو گئی ہیں، اتنی آرگنائز نہیں ہوگی، لیکن پلیز آپ سارا ضرور سنیں گے، سنیے گا تو انشاءاللہ آپ کو باتیں کہ سے تک واضح ہو جائیں گی. میں آپ نے دوسرا جو کہ میرا وائس کلپ تھا وہ کسی نے پوچھا تھا سوال اس کا، اور وہ اس کے جواب میں چھوٹا سا ایک 5-6 منٹ کا ہے وائس کلپ، وہ لاسٹ رمضان میں، وہ میں بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں، بھی سن لیجیے گا انشاءاللہ. آپ سے میری تو باتیں واضح ہو جائیں گی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.